अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे फसीज़ा का। आज का प्रोग्राम दो अहम तरीन मौज़ूआत पर होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आज हल्फ उठाने वाली काबीना के हवाले से बात करेंगे, जिसकी तादाद तकरीबन 45 तक जा पहुंची है। हकीकत में ये काबीना तो नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की है, मगर इसको मुंतखब यकीनन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रजामंदी से किया गया है। बाज़ हलकों की तरफ से इस काबीना को इंतखाबी काबीना का भी नाम दिया गया है, क्योंकि उन वजारतों में जनूबी पंजाब का ख़ास कोटा रखा गया। अब क्या हुकूमत का ये इक़दाम इंतखाबात को मद्देनज़र रख कर उठाया गया है? और दूसरी अहम बात यह हुई कि पहली बार इस काबीना में वज़ीर ख़ारजा ने भी हल्फ उठाया है। ख्वाजा आसिफ ख़ारजा अमूर में कितने बाइख्तियार होंगे, उस पर भी बात करेंगे। फसी भाई, आखिरकार वज़ीर ख़ारजा आपको मिल गया। आपको खैर मुबारक जनाब। आपने बहुत ये तलब की थी हमने। और आपको याद होगा कि इसी जद्दोजहद का एक जो बहुत अहम कदम था, हमने कायरा साहब से कहा कि कायरा साहब, क्या आम आदमी को फ़र्क पड़ता है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये एक बड़ा पॉलिसी का नुक्ता था कि ये लोग वज़ीर ख़ारजा नहीं तकर्रुर कर रहे, और फिर कायरा साहब ने धुलाई की थी और कहा था कि सारा कुछ ही फॉरेन पॉलिसी है, और आप लोग, मुझे बड़ी हैरत होती है जब पढ़े लिखे लोग इस तरह बात करते हैं। मैंने इतना ज़बरदस्त मंशूर बनाया, और ये किस किस्म के सवाल आते हैं? वैसे बनता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन उन्होंने बनाया जनाब ख्वाजा आसिफ साहब को। इसमें अगर फसी भाई आपको अंदर वाली खबर पता हो? मेरे पास तो अंदर वाली ज़ीरो खबरें होती हैं, लेकिन ये इतना ओवर्ट काम इन्होंने किया। मैं वही चाह रहा था। रिमूव कर दिया आपने, ठीक है, इस बंदे को अब फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज 2007-8 से जब जमहूरियत वापस बहाल हुई, एक चीज़ जो एक मिलिट्री की साइड से जो फॉरेन पॉलिसी पे उन्होंने एक मोनोपोली कर दी थी, तो वो तो फिर भी आपके पास है ना रबानी कर थी उस ज़माने में, लेकिन उसके बाद वो पाइप ही ख़त्म हो गया। तो ये एक लिहाज से एक ज़रा कम बैक मैसेज है। मुझे आपकी बात याद आ रही थी जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हटाया, तो आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कहा अच्छा ये किया है, अब राजा परवेज अशरफ को तो अब हुआ ये जनाब कि ये जो काबीना है उसमें कुछ ऐसे अशखास हैं वजारत ख़ारजा में और भी वजारतों में जो एक ख़ास तरह की सोच रखते हैं आपके फरिश्तों के मुतालिक। मुशाहिदुल्लाह वापस आ गया। मुशाहिदुल्लाह साहब वापस आ गए। नाम निशान ही नहीं था इस सोच में, लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब की हमेशा नज़र रही है आपकी ये एनवायरनमेंट पे और जो आपके फ़िज़ाई आलूदगी पे वगैरह वगैरह। तो ये भी मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट है जनाब। अच्छा, अगर आप बाकी ज़रा आ जाएँ, सबसे पहले जो बड़ी बात है फसी भाई वो ये है कि इस वज़ीर आज़म साहब, जो हमारे नए वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने कुछ नई वजारतों का ऐलान किया है। एक आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी हो गई, एक आपने पानी को और पावर को अलहदा कर दिया। ये बहुत अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये बड़ी आप जेन्युइन बात कर। हाँ, ये और साथ में एक जो जिसका मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोस्टल सर्विसेज। फसी भाई, वो एक आपको और वजारत मिल गई है, लेकिन आपके जो फेवरेट हैं तलाल चौधरी साहब, मुझे ये नहीं पता कि उनको मिली है कि नहीं, बल्कि उनको नहीं मिली, जनाब प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं मौलाना अमीर जमान साहब को मिली है। सही। तो पोस्टल सर्विसेज का एक चीज़ है जो पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा कि पोस्टल सर्विसेज पूरी दुनिया में डिक्लाइन में है। दूसरी कुछ ममालिकों ने इसे प्राइवेटाइज ही कर दिया, और ये अब इसकी एक अलहदा मिनिस्ट्री हमें रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा कि जैसे ही हमारे ये टेली डेंसिटी, ये फ़ोन्स जो हैं ये और भी बढ़ते जाएंगे। आप अगर देख लें कितने खतूत, खैर हुकूमती ऑफिसेज़ में तो काम ही इसी पे चलता है, लेकिन जनरली आउटसाइड ऑफ दैट बहुत कम हो गए। अगर ये प्राइवेटाइज हो जाए, एक इफेक्टिव TCS या उसका कंपेटिटर बन जाए, मेरे ख्याल में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। इसकी एक और फ़ायदा ये है कि इसकी ये इतना फैल गया है मुल्क में, आप इससे माइक्रो फाइनेंस कुछ ऐसे एडिशनल सर्विसेज डाल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर इसका नहीं है। फसी भाई, आप बेसिकली उन लोगों की तरह सुनाई दे रहे हैं जब मैंने ये सवाल उठाया कि ये मिनिस्ट्री फॉर पोस्टल सर्विसेज कहाँ से आई, तो उन्होंने ये भी कहा कि जी देखें कुछ खसूसी सहूलियात हैं इस तरह के मुल्क में वो मैसर करते हैं जो तो बिल्कुल फार ऑफ रिमोट जगह हैं, उसमें इस तरह की वजारत आती है। लेकिन जो मुझे एक खास आइडिया हो रहा है, आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन ये वैसे उन खसूसी सहूलियात को फराहम करने के लिए वजारत नहीं लाई गई, ये शायद
شاید اس لیے خصوصی سہولیات کچھ لوگوں کو اب کچھ لوگوں کو فراہم کرنے کے لیے کہ وہ شاید ایک اور جس کو آپ کو کچھ دینا ہو لیکن بہت خوش بھی نہیں کرنا, بہت خوش بھی نہیں کرنا. اگر آپ آ جائیں ان لوگوں پہ جن کو آپ نے کچھ دینا ہے اور خوش بھی کرنا ہے, چودھری نثار صاحب جناب, وزارت داخلہ نہیں ملی ان کو, انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں اس کابینہ سے تعلق نہیں رکھوں گا. بڑا اسٹرانگ کیس تھا ان کا میرٹ کا کہ اتنا زبردست چلایا انہوں نے. جناب اگر آپ ان کی ایکسٹینڈڈ پریس کانفرنس سنیں گے وہ آپ کو بہت تفصیل میں بتائیں گے اسٹیٹسٹکس کے ذریعے. اس میں وہ آپ کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں, وہ ڈیفیٹ کرتے ہیں 4 گھنٹے کے اندر. نہیں ویسے ڈیفیٹ کرتے ہیں وہ, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری جو ریٹس ہیں آپ کی دہشت گرد حملوں کی وہ بھی نیچے آ رہی ہے. بہرحال ان کو آپ نے نہیں دیا یہ وزارت, بلکہ شیخ رشید صاحب کا ابھی ڈان میں بھی بیان تھا کہ اگر میاں صاحب جائیں گے تو چودھری نثار صاحب بھی جائیں گے. یہ میرے خیال سے وہ پہلا شیخ رشید صاحب کا بیان ہے جو درست ہوا. ایک دن پیناما سے پہلے بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی, گیم از اوور, جو انہوں نے کافی بار پہلے بھی پہلی بار کہا, لیکن صحیح اس دفعہ صحیح 16ویں بار, ویسے 16ویں بار آئے تو درست آئے. پھر ایک اور فصیح بھائی ہے کہ آپ کے کامران مائیکل صاحب کو انہوں نے اسٹیٹسٹکس دے دیا. یہ بھی فصیح بھائی آپ کے ایک بڑے جنرل ایریاز آف ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. اسٹیٹسٹکس کی وزارت کیا کرتی ہے؟ یہ تو ٹیکنیکلی تو بہت امپورٹنٹ. فصیح بھائی آپ ہر وزارت کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اسٹیٹسٹکس پاکستان جیسے ممالک جو ڈاکیومنٹڈ صحیح نہیں ہوتے, پوٹینشیل اس کا بہت ہی اہم ہے. بیکاز جب آپ پھر پالیسی بناتے ہیں, آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ پالیسی کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کرنا ہے یا ان کو خوش کرنا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کی اسٹیٹسٹیکل فریم ورک صحیح ہوتی ہے اس میں پالیسی بہتر بنتی ہے. مردم شماری کے علاوہ اسٹیٹسٹکس کی وزارت کچھ کرے گی؟ تو یہ دس از اے ویری بگ جاب. جس طرح 18ویں ترمیم کے بعد جب ہیلتھ آپ کی تمام صوبوں کو چلی گئی, جو آپ کے وفاقی وزیر صحت ہیں یا جو ابھی چلا رہی ہیں, کیا وہ پیمز ہسپتال کے علاوہ کسی چیز کو مینج کریں گی؟ وہ کم ہو گئی ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ ویسے دیر آر سم پارٹس آف دا ہیلتھ منسٹری جو میں نہیں فیور تھا یہ ڈیولوشن کا. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں جو آپ کی فار ایگزامپل ڈرگ پالیسی ہے وہ پروونس ٹو پروونس آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے. یہ جو پرائسنگ یہ سب کچھ فیڈرل کا کام ہے اس میں, لیکن کچھ چیزوں ان کو ایکسکلوسیو رکھنا ہی تھا فیڈرل میں. اور میں یہ بلیو کرتا ہوں اس کے لیے بھی ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بھی کہ وہ بھی فیڈرل کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا. ٹھیک, ساتھ میں آخر میں یہی کہیں گے فصیح بھائی کہ اس نئے کابینہ کا مقصد کیا تھا, اتنی زیادہ وزارتیں لوگوں کو دینے مقصد کیا تھا. اور جب ایک آدمی کا ایک خاص تجربہ ایک طرف بنتا جا رہا ہے, خرم دستگیر خان صاحب منسٹری آف کامرس میں ہوتے تھے, ان کو اب ڈیفینس میں بھیجا گیا ہے. وہ تعلیم یافتہ شخص ہیں, پڑھے لکھے شخص ہیں, ان کی کمپٹنٹ شخص ہیں, ان کی ایک خاص بصیرت ہے. تو اب آخری سال میں آپ ان کو ایک بالکل ڈائیورجنٹ وزارت میں اس طرح تقرر کر دیں تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کی جو موٹیویشن یہ تو نہیں تھی کہ کون بیسٹ ہے کس وزارت کے لیے, یہ تو یہ تھی کہ پارٹی کو کیسے یکجہت رکھنا ہے, یہ جس کی وجہ سے جنوبی پنجاب کے وزراء ہیں. ہاں, وچ مے بی فار دا رانگ ریزنز, لیکن ایک ویلکم ایڈیشن ہے کہ کم از کم کوئی ڈائیورسٹی تو بڑھ گئی. اگر آپ دیکھ لیں انہوں نے یہ وزارتیں کچھ انہوں نے کنٹینیوٹی کے لیے کی ہے, ورنہ فرینکلی یہ جو اسحاق ڈار واپس آئے ہیں یہ ابھی کافی ایکسپوز ہے, ان کے خلاف ریفرنس بھی جا رہا ہے. یہ اگر یہ ود ان ٹائم ڈیسائیڈ بھی ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے 9-10 ماہ یو کین سی پوٹینشلی کہ یہ ریموو بھی ہو جائے, بٹ لیکن وہی ہے کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی. لیکن اور ایریاز میں انہوں نے یہی کرنا تھا کہ ہم جتنا گریوی جو ہے نا سالن سپریڈ کر سکے, وہ ہم نے کیا ہے. لیکن جتنے آپ کے امیدوار تھے وزیر اعظم ہونے کے, یہ میری اپنی رائے, ہم بہت زیادہ پاکستان مسلم لیگ کی نواز کی تنقید کرتے ہیں میرے مطابق, لیکن جو آپ کی فہرست تھی اور کچن کابینہ کی جو فہرست آپ کو ملی ہوئی تھی اس میں شاید خاقان عباسی صاحب I think wasn't the worst choice. I think he's a good choice. وہ کم از کم ایجوکیٹڈ آدمی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کا ایکسپوجر ہے. اور جو ایک خدشہ تھا کہ یہ خاندانی بادشاہت کی طرف جاری ہے آپ کی پسندیدہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح, وہ اب خدشہ آہستہ آہستہ سے دور ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ ایک آپ کے مسلم لیگ نواز کے ہی ذرائع نے کہا کہ جی ہم اگر ادھر شہباز شریف صاحب کو لے آتے تو وہ ڈمی وزیر اعظم ہوتے, کیونکہ میاں صاحب ان سے بات کر رہے ہوتے. ان کے جو جگہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب آتے وہ ڈمی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے, کیونکہ وہ ساری اپنی انسٹرکشن شہباز شریف صاحب سے لے رہے ہوتے. تو بجائے اس کے کہ ہمارا ایک ڈمی وزیر اعظم ہوتا اور ڈمی وزیر اعلیٰ ہوتا, ہم نے اصل لوگوں کو دونوں عہدوں پہ تقرر کیا یا تقرر رکھا.
وجوہات کچھ اور ہو سکتے تھے لیکن جو رزلٹ ہے وہ 19-20 یہی ہے. لیکن آپ ایک چیز ذرا دیکھ لیں, اگر ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ شاید خاقان عباسی بالکل ایک پپٹ ہے نواز شریف کے, وہ شاید ہوں گے 40 ڈیز کے لیے. لیکن جیسے آصف علی زرداری کو پتہ لگ گیا کہ 1 سال بعد جب یوسف رضا گیلانی کو اندازہ ہوا کہ میرا پاور کیا ہے, ایونچولی اتنا ڈائیورج نہیں کریں گے, لیکن یہ اپنا سٹیمپ اس پہ چھوڑیں گے اور اپنا وہ کریں گے. ظفر اللہ خان جمالی صاحب کی مثال ہے, محمد خان جنیجو صاحب کی مثال ہے, اور ان دونوں وزیر اعظموں کا نام شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنی تقریر میں لیا تھا. ایک آخری بات کہہ دوں کہ بس شاہد خاقان عباسی صاحب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس پرائم منسٹر کو احساس ہوا کہ وہ واقعی میں پرائم منسٹر ہے, تو پھر کچھ فورسز ہیں جو عہدہ کا 8 ماہ میں جنازہ نکال سازش پہ چل جاتے ہیں. خیر, اگلے سیگمنٹ میں میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا جو آپ کی خواب ایک پوری ہو گئی کہ طلال چودھری صاحب آخر کار کابینہ میں آ گئے, اس پہ بات کریں گے اور آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں. گفتگو جاری رہے گی. نیا کابینہ تقرر ہو گیا, لیکن کیا یہ اتنا ہی با اختیار ہوگا جتنا پچھلا تھا؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی نئے کابینہ کی تقرری کی, اور فصیح زکا صاحب کو ہم مبارکباد دے رہے تھے. فصیح بھائی, بہت بہت مبارک ہو آپ کو, طلال چودھری صاحب تقرر ہو گئے. آپ نے وہ کون سے احساسات و جذبات محسوس کیے جب آپ کو یہ خبر ملی؟ ویسے میں آپ کو بتاؤں, میں خوش ہوا تھا, اور ہم اکثر پروگرام پہ خوش ہوئے. آج میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ میں تنزیہ کہتا ہوں, میں جینیونلی کہتا ہوں. مجھے پتا ہے آپ تنزیہ نہیں کہتے, اس لیے میں وہ ریزن چاہتا ہوں آپ سے. تو میرا یہ تھا کہ جب بھی میں ٹی وی پہ ون آف مائی فیوریٹ آن اسکرین نیوز میں جو ہوتا تھا وہ ہے مہرین راجہ جو پی 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 کی ہے, اور جب وہ کاشف عباسی کے پروگرام پہ ہوتی, ٹھیک ہے, ان دونوں کی جو بیک اینڈ فورتھ تھی نا, دیٹ واز ایک اس میں ایک چھوٹی سی ہاسٹیلٹی بھی تھی, کیوٹ بھی تھا, اور ایک یاری تھی, ہاں فرینڈشپ بھی تھی. ٹھیک ہے نا. سو جب بھی یہ دونوں ٹی وی پہ ہوتے تھے آئی واز obsessed, میں یہ دیکھتا تھا کہ مجھے بس ہنسی آتی تھی. ایک چیز جو ہے آئی نو کہ کچھ لوگوں نہیں, لیکن جب بھی میں طلال چودھری کو بھی ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, سو آئی فائنڈ جو یہ جوابات یا جگتیں لگاتے ہیں وہ ذرا سا اس کا ایج اتنا شارپ مجھے نہیں لگتا, مجھے فنی لگتے تھے. سو آئی آفن لائک ہم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں نظر آتا, تو اب جب ان کو وزارت ملی گئی تو آئی ایم ہیپی کہ ان کو ایک ملا ہے, اور آئی ہوپ کہ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی وزارت ہو جس میں پبلک بریفنگ ذرا زیادہ ہو انشاءاللہ. لیکن ایک یہ جو تحریک انصاف نے ایک مبینہ بنا لیا ہے کہ اگر ایک آدمی زیادہ حمایت کر رہا ہے پارٹی کی, اگر اس کی دفاع کر رہا ہے, پرجوش دفاع کر رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کتنے کارکن ہیں جو پرجوش دفاع کرتے ہیں, تو کوئی ان کو نہیں کہتا یہ وزارت کے لیے کر رہے ہیں, وزارت کے لیے کر رہے ہیں. لیکن یہ جب بیچارے کرتے ہیں تو پھر ان پہ وہ شروع ہو جاتے ہیں, ہیش ٹیگ بن جاتے ہیں کہ بھائی خدا کا نام لو, اس کو وزارت دو. ایسا کیوں ہے؟ وہ یہ آپ دیکھیں یہ کلچر کو خراب کرنے والی بات ہے نا, کہ کیا آدمی نظریاتی طور پہ دفاع نہیں کر سکتا, کیا وہ صرف اور صرف وزارت کی تلاش میں ہوتا ہے؟ ہاں, لیکن جو پارٹی ایڈوانسمنٹ سب چاہتے ہیں کہ ایونچولی آپ ایم این اے سے زیادہ منسٹر بن جائے, اور اگر آپ کو کرنا ہی ہو تو ذرا پرومیننس اور یا آپ پارٹی پوزیشن ڈیفینڈ کریں. یہ پی ٹی آئی میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا ایک دو پبلک میٹنگز میں عمران خان نے مراد سعید کے بارے میں کہا کہ اس نے بہت جارحانہ ڈیفینس کی, وہ خوش ہوتے ہیں ان چیزوں پہ. بات صحیح ہے کہ ذرا اسٹک پی ایم ایل این پہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل بلائنڈلی کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ جو کیبنٹ پوزیشنز آئے اس میں ریوارڈز ملے ہیں لوگوں کو, کہ آپ نے ریگولرلی پیناما میں ہمیں ڈیفینڈ کیا یا دوسرے کو خاص طور پہ اٹیک کیا. جو الفاظ یا جو طور طریقہ نواز شریف خود نہیں اپنانا چاہتے تھے اپنے جلسوں میں, یہ تھرو یہ پراکسیز کرتے تھے, اور ان پراکسیز کو اب ریوارڈز ملے ہیں. لیکن پارٹی سٹرکچر میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جتنا پروف کر سکتے ہیں, جتنا اپنا موقف ہے اسے آگے کر سکتے ہیں. تو مجھے کوئی آڈ چیز یہ نہیں لگی
ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے ایک مختصراً قسم کا رن ڈاؤن چاہوں گا, ٹھیک, کہ واٹ ڈو یو فیل اباؤٹ دیز نیو اپوائنٹمنٹس. تو اس میں اگر آپ مختصراً جواب دیں فصیح بھائی, جو اب وزیر خارجہ انہوں نے بنا دیا ہے خواجہ آصف صاحب کو, یہ کیا, یہ بسائڈ جو آپ نے کہا یہ بڑا اوورٹ موو ہے لوگوں کو ناراض کرنے کا, کچھ لوگوں کو ناراض کرنے کا, از دس اے گڈ تھنگ؟ اٹس بیٹر دین نتھنگ. اٹس بیٹر دین اسپیکنگ اگینسٹ دوز پیپل. ٹھیک ہے نا, وہ یہ نہیں بچ پائیں گے اس چیز میں. اور دوسرا اس میں بھی یہ وہی کریں گے جو یہ ڈیفنس میں کرے تھے, کچھ بھی نہیں. اچھا آپ کی جو دوسری پسندیدہ جماعت ہے JUIFA, جن کو اب مل گیا ہے منسٹری آف ہاؤسنگ, پہلے بھی ان کے پاس تھی لیکن یہ ہمیشہ ہاؤسنگ چاہتے ہیں, جس طرح چودھری نثار صاحب ہمیشہ یا تو انٹیریئر یا پیٹرولیم چاہتے تھے. آپ اس کے حمایت کرتے ہیں اس موو کی؟ بس دینا ہی تھا. اچھا ہاؤسنگ کون سی کوئی اتنی بڑی وزارت ہے یار, لیکن نہیں ہاؤسنگ بڑی وزارت نہیں ہے, لیکن لوگ ایک مقصد کے لیے چاہتے ہیں نا اس وزارت کو, جس طرح ایک مقصد کے لیے لوگ پیٹرولیم چاہتے ہیں. نہیں یہ بات صحیح ہے, لیکن اس کا میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر الاٹ کرنے ہی تھا یہی بہتر ہے. کشمیر افیئرز بھی ان کا منسٹر تو نہیں ہے, لیکن برجیش طاہر تھے پچھلی کابینہ میں. اچھا, اور ساتھ میں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل صلاح الدین ترمذی صاحب کو نارکوٹکس کنٹرول دے دیا ہے جناب. یہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, انٹیریئر اور نارکوٹکس کو توڑ کے. آپ کو کچھ جمبو کابینہ سے نہیں کچھ ہو رہا فصیح بھائی؟ نہیں, اور یہ اپنے آخری سالوں میں کیوں ایک جمبو کابینہ لے آتے ہیں؟ پرویز مشرف صاحب بھی لے آئے تھے, میاں نواز شریف صاحب بھی لے آئے ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب کا بھی کابینہ بہت بڑا تھا. پہلے 3 سال میں لوگوں کو خفا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آخری سال میں کسی کو بھی نہیں خفا کر سکتے, اتحادی کو نہیں خفا کر سکتے, اور وہ جو الیکٹیبل جو کسی اور پارٹی میں پوٹینشلی جمپ کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور ساتھ میں چیز ہے, ہم اگر ایک کافی میں سمجھتا ہوں یونیکارن قسم کا عہدہ ہے, اس کو آپ کہتے ہیں معاون خصوصی یا مشیر خصوصی, جس کو آپ بنا دیتے ہیں منسٹر آف اسٹیٹ, اور وہی جو اشخاص ہیں وہ پھر ٹی وی پہ آتے ہیں اور ان کے نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے کہ یہ منسٹر آف اسٹیٹ ہوتے ہیں. حالانکہ رولز آف بزنس کہتے ہیں کہ نہیں, آپ منسٹر آف اسٹیٹ نہیں ہیں, وزیر مملکت آپ نہیں ہیں, آپ کا صرف جو اسٹیٹس ہے وہ وزیر مملکت والا ہے. ابھی سندھ ہائی کورٹ کا بھی ایک فیصلہ آیا جس میں کہا گیا کہ جی ایک وجہ سے لوگ منتخب ہوتے ہیں اور ایک وجہ سے لوگ حلف اٹھاتے ہیں, کیونکہ وہ ایک کابینہ کی خاص طرح کی ایک سینکٹٹی ہوتی ہے. آپ مشیروں اور اس طرح خصوصی معاونوں کو نہیں بھر سکتے اپنے کابینہ میں, اور ان کے تھرو ہی سارا وزارت کا کام چلا سکتے ہیں. تو یہ جو ایک قسم کا کلچر تھا کہ آپ کے اسپیشل ایڈوائزر اور اسپیشل اسسٹنٹ تھے خارجہ میں, پھر آپ نے اور لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا تھا تو ان کو بھی آپ بٹھانا شروع ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس سلسلے میں کچھ کمی آئے گی اور آپ کے زیادہ منتخب نمائندے آئیں گے سامنے؟ نہیں, کمی نہیں آئے گی, بٹ آئی ایم گلیڈ آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کی ہے, بیکاز اگر آپ جو بھی وزارتیں دیکھ لیں اس میں ایک ایلیمنٹ پیٹرنیج کا ہوتا ہے کہ اسے خوش کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ فلی یہ کسی میرٹ بیسڈ سسٹم پہ ہوتا ہے, لیکن آپ پھر بھی اسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, بیکاز جو بھی بندہ ہو وہ ایک الیکشن لڑ کے آیا ہے, آپ اسے اپوائنٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو آپ بات کریں اس میں یا تو لمٹس ڈالیں ٹو اس کی, وہی ہے کہ جو پروٹوکال لیول ہے یا ایکویولنس ہے, اس میں لمٹ یہ ہے رولز آف بزنس کے تحت, لمٹ یہ ہے کہ جو آپ کے مشیر ہیں ان پہ 5 کا لمٹ ہے, آپ کے جو خصوصی معاون ہیں ان پہ کوئی لمٹ نہیں. تو یہ ایک خاص طرح کا وہ ہے, اسپیشل اسسٹنٹ جتنا مرضی آپ رکھیں, اسپیشل ایڈوائزر آپ کے صرف 5 ہو سکتے ہیں. صحیح. تو پھر دوسرے میں لمٹس جو ہے نا وہ انفورس کرنے ہوں گے, بیکاز یہ تو پھر ایک اور لیول کی, بیکاز ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جرنلسٹ کا بھی ہوتا ہے, جو اور لوگ آپ جو نیسیسریلی الیکشن نہیں جیت سکتے, بٹ آپ کو اپنے پاور بیس کو بولسٹر کرنے کے لیے, بیکاز یہ پیسے تو آخر میں حکومت سے ہی آتے ہیں. لیکن اس میں بس یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو اسی لیے ایسے پی ایم بناتے ہیں کیونکہ یہ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں, ان کو شاید اپنے سبجیکٹ پہ خاص طرح کی مہارت ہوتی ہے. آپ نے جو ابھی دیکھا کہ ایک آدمی اگر 3 سال سے ایک طرح کا کام کر رہا ہے, آپ بالکل اس کو دن سے لے کر رات تک پہنچا رہے ہو, اور وہ اب بالکل ایک زمین آسمان فرق والا کام اب کرے گا. اور آخری چیز فصیح بھائی وہ یہ ہے, I know we've discussed this before, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے آخری سال میں 11 وزارتوں کا اضافہ ہوا تھا, اس حکومت کے آخری سال میں 19 وزارتوں کا اضافہ ہوا تھا. آپ صحیح کہتے ہیں کہ خوش رکھنا چاہیے لوگوں کو, لیکن اس کی بھی ایک خاص حد ہوتی ہے. ہاں آئی ایگری. اس کی بھی اگر دیکھیں, ایک جیسے واٹر اینڈ پاور سپلٹ کی ہے فار ایگزامپل, میک سینس, وہ بہت بڑی وزارت ہے, آپ کے کچھ واٹر ایشو دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے لیکن دے آر آلسو سیپریٹ ان سم فنکشنز, تو اس میں ایفیشنسیز آپ کو پوٹینشلی آ سکتی ہے. لیکن اس کا یہی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پیٹرنیج سورس بن جاتا ہے, اور یہ ایک بہت
بڑا فگر بن جاتا ہے تو اس کیس میں بغیر لیجسلیشن کے کچھ نہیں ہونے والا. اور لیجسلیشن اگین ابھی نہیں ہو سکتا, وہ نیکسٹ حکومت جو بھی ہو انہی سے کروانا ہوگا. مزہ نہیں آیا فضی بھائی, کوائٹ آنیسٹلی. آپ ذرا انتظار کریں تھوڑا, دیکھیں انتظار 100 سال 1000 سال بھی ملک چلتے ہیں تو دیز آر ویری اسمال ٹائم فرینز ان the larger scheme of things. چلیں خیر, اس کے بعد ایک زیادہ موضوع کے بارے میں بات کریں گے جو ایک ہراساں کا اور تشدد کا سلسلہ چل رہا ہے خواتین کے خلاف, اور ساتھ میں ذہنیت کو تبدیل کرنے کا بھی وہ بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. گزارش یہ ہے ایک اسپیشل کمیٹی بنا دیں جو ان کیمرہ ہو, ان کیمرہ, پبلک نہ ہو. یہ ہاؤس کا معاملہ ہے, ہاؤس میں ہی حل ہونا چاہیے. جو اس معاملے کو کنسیڈر کرے اور رپورٹ ہاؤس کو دے دیں تاکہ یہ بات ختم ہو سکے. ویلکم بیک ٹو دو رائے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس اہم موضوع پر بات کریں گے جو پچھلے 3 دن سے سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. ہم عائشہ گل علیہ کے اس معاملے میں قطع نظر اس کے کون سچا ہے کون جھوٹا, ایک نقطے پر بات کریں گے کہ کیا یہ کیس میڈیا پر اس طرح سے موضوع بحث ہونا چاہیے تھا, اور سیاسی جماعتوں کی اس معاملے پر پوائنٹ سکورنگ کس بات کی نشاندہی کرتی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ عمران خان پر لگنے والے سنجیدہ نوعیت کے الزامات ان کی سیاست کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک یہ جو دوسرا سوال ہے فصیح بھائی, یہ تو بول تو دیا, لیکن یہ کہ جی آپ کا سیاسی کریئر کتنا متاثر ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ, وہ سب جو پوائنٹس ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھنے چاہیے. وہ تو کچھ زیادہ یوٹیلیٹی بیسڈ ہم پھر بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ الزام لگے, ٹھیک, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بالکل ہی سارا جو شہر ہے وہ سامنے ابل پڑا. اور جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین تھیں وہ سامنے آگے کہنا شروع ہو گئیں کہ جی اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح, اور یہ تمام مقاصد کی بنیاد پہ آپ نے اس طرح کے الزام لگائے. آپ کے جو میل ممبرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے کہا کہ جی یہ تو امیر مقام سے ملیں, ان کو تو NA1 سے ٹکٹ چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ. بات یہ ہے کہ جب آپ آٹومیٹکلی اس کہانی کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم اس کو وزن دیتے نہیں ہیں, تو ایک خاص طرح کی ذہنیت بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جو پھر شروع ہو جاتی ہے کہ تضاد آپ کو پھینکنا چاہیے, جو شروع ہو جاتی ہے کہ جی ہم غیرت کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بہن کو دیکھیں وغیرہ وغیرہ. یعنی بات چیت اتنی آپ کی گھٹیا ہو جاتی ہے کہ آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ جب اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں معاشرے میں تو ان کا پھر کس طرح جواب دیا جائے. میرے خیال میں اگر ہم اگنور کریں کہ کس کے کیا میرٹس ہے, کس کا کیا ڈیفینس ہے, اس میں اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا جیسے عام لوگوں نے ری ایکٹ کیا اور جو سیکنڈ ٹیئر ہے پارٹیز کے انہوں نے کیسے ری ایکٹ کیا. میرے خیال میں ایک جو سب سے بڑی چیز ہے, میں نے 2 ایسے میسیجز پڑھے, ایک تیمور رحمان جو ہے پروفیسر بھی ہے, ایک زیب النساء برکی, شی از اے رائٹر, اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ عائشہ گل علیہ کی ایک بات بھی نہیں مانتے, آپ ریجیکٹ کرتے ہیں, اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اس کے بہن کو گھسیٹو ان چیزوں میں, آپ ایک ایسا ری ایکشن دے کہ آپ اگر بات انہوں نے بھی کی عزت اور ان چیزوں پہ, آپ بیسکلی ان کو ایسے ڈیمنائز نہ کریں. دوسرا یہ, اگر آپ نے دیکھا 1-2 PTI کے لوگ فاٹے سے ہی, اور یہ وہ پارٹی ہے جو فاٹے ریفارم چاہتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا گھر ہم ڈیمولش کرتے ہیں, اور جرگے کے ذریعے کہا. اور اب عمران خان نے دوسرے دن پہ ایک ٹویٹ کی پلیز یہ ماریا کو اس میں نہ لائے. لیکن میرے خیال میں یہ جو پارٹی میں لوگوں نے ذرا ایکسیسز ابھی کیے ہیں اس پہ بھی ایڈریسل ہونا چاہیے, بیکاز اگر آپ بالکل یقین بھی نہیں کرتے عائشہ کے ایلیگیشنز میں, جو ایک ری ایکشن اور جس طرح سے آئے, دیکھیں ہم نے ڈسکس کیا پروگرام میں, PMLN کا تو یہ ایک ہسٹوریکل پرابلم ہے, لیکن جس لیول میں اب PTI میں بھی موجود ہے
وہ تو کافی سیریس پرابلم لگ رہا ہے، بیکاز جو آپ کا ڈیفینس یہ نہیں تھا کہ یہ نہیں ہوا، ڈیفینس یہ تھا کہ آپ نے دوسرے پہ کیچڑ و چاڑا. اگر آپ نے ایک یہ بھی دیکھو کہ ایک آئی فاؤنڈ دس ویری انٹرسٹنگ کہ عائشہ گلالے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے دکھایا ہمیں، اور آپ نے 50 کروڑ روپے لیے، ٹھیک ہے نا، لیکن بالکل کہیں سے بھی کوئی ثبوت ہے نہیں. آپ نے ایک کاؤنٹر ایلیگیشن جو جس معیار پہ آپ نے ثبوت مانگا اسی پہ آپ نے اسے ایک سائڈ پہ رکھے. ابھی تو یہ مباحثہ پھر بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ عمران خان کی طرف یہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، ان کو یہ کس طرح افیکٹ کرے گا. بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک نمائندے صاحب ہیں انہوں نے تو ٹویٹ بھی کر دیا رات کے کوئی 4 بجے کہ جی میں نے شادی تو ڈسکس کی. نہیں جناب، میں اپنے ذرا لفظ واپس لیتا ہوں. ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، ذرا سنیں آپ، ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا. یہ جو ہیکر تھا جو میرے خیال سے رشین وہ سروسز کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہوگا، CIA سے تیز ہے، ریکور بھی کر رشین ہے نا، رشین ہے. وہی لوگ جنہوں نے میرے خیال سے ہلری کلنٹن کے اکاؤنٹس کو ہیک کیے تھے، رات کے 4 بجے اکاؤنٹ ہیک کیا اور کہا کہ میں نے پروپوز نہیں کیا تھا، ہم صرف شادی ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں معافی مانگوں کیا. ٹھیک، اچھا وہی ہیکر جو تھا اس نے اپنے جو ہیک ہوئے ہوئے ٹویٹس تھے وہ ڈیلیٹ کر دیے اور پھر جو اکاؤنٹ تھا وہ واپس اپنی یوزر کو سونپ دیا. ٹھیک، جو ان لوگوں نے اسٹارٹ جو ڈیٹا پروسیسنگ کی ہے وہ بھی اسی اکاؤنٹ سے نظر آ رہا ہے اور اسی فون سے نظر آ رہا ہے، لیکن وہ چھوڑ دیں. تو یہ دنیا کی سب سے سوفسٹیکیٹڈ ہیکنگ آپریشن تھا جس کے ذریعے آپ نے بیسکلی بڑا نیک ہیکر بھی نکلا کہ اپنے واپس بھی دے دیا، پہلے ڈیلیٹ کر کے واپس بھی دے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ کہیں جانا نہیں والا، اور یہ آپ نے خود اس بات کو تسلیم کر دیا ہے. اب اگر آپ نے سامنے بڑھ کے کہنا ہے کہ جی ہیک ہو گیا، وہ تو جی کافی اس طرح کے آپ کے وہ انڈین کرکٹ ٹیم کے وہ پلیئر بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یار میرا جو بھانجا تھا اس نے مجھ سے فون لے لیا، اس نے یہ جلدی سے ٹویٹ کر دیا. وہ ویسے اس سے بہتر ہی تھا، وہ رائنا والا بہانہ استعمال کرتے کہ جی میرا بھانجا تھا اس نے فون لے لیا اور بےہودہ باتیں کر دی. میں ایک اور چیز بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ میں جنرل ہراسمنٹ کیسز اور ابیوز کیسز کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 4 سال بعد آپ کو کیوں یاد آیا. ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے ایک لیجیٹمیٹ سوال ہے، لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. یہ پھر آپ ہراسمنٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اگر آپ نے دیکھو یہ بچے بھی سمجھتے ہیں، جب چائلڈ ابیوز ہوتا ہے وہ بچے چپ رہ جاتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتاتے. ان کو پتہ ہے کہ اس سے مسئلہ کیا بنے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو 4-5 سال وہ تو 20 سال وہ انتظار کرتے ہیں. اگر آپ امریکہ میں ایک فیمس کیس ہے بل کاسبی، ٹھیک ہے، 60-80 عورتیں ہیں اور 40 سال تک وہ سلسلہ چلا ہے. 40 سال، ٹھیک ہے. وہ یہ لوگ ڈرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھ لیں، فار ایگزامپل اگر آپ کسی کیرزمیٹک پرسنالٹی سے، تو آپ اس سے بھی بہت ہی عرصہ لیں گے کمنگ آؤٹ. اب دس از ناٹ ٹو سے کہ ایلیگیشنس ٹرو ہے، یہ نہیں ہے، لیکن یہ جو بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اب اگر پاکستانی اس میں دیکھیں، اگر آپ ایک ینگ لڑکی ہو، آپ کا باس آپ سے اس طرح کے کرو، ایک تو آپ دعا کر دیں کہ یہ ختم ہی ہو جائے، اس سے سمجھ آ جائے کہ میں نہیں انٹرسٹڈ. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ یہ بات کر دیتے ہیں تو یوزلی اگر وہ میل ڈومینیٹر ہو وہ سب گروپ ہو جاتے ہیں، بیکاز وہ اسے فروغ نہیں دینا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. اور تیسرا یہی ہے کہ آپ کے 50 آپ کا یا ایمبیشن ہو، ٹھیک، ایمبیشن کوئی بری چیز نہیں ہے. 2 آپ کا یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈرتی ہو کہ میرا نوکری ہی نہ چلے جائے، آپ کے اور مسائل ہو. تو یہ جو ہم نے عورتوں پہ ایک لحاظ سے کہ آپ یا سفر کریں یا آپ اس لیول کی انٹیگریٹی یا بریوری دکھائے جو عام آدمی بھی نہیں کر سکتا، یہ میرے خیال میں بہت انفیئر ازمپشن ہے. اور دس اگنورز کے ہراسمنٹ کیسز جس کی ڈاکیومنٹیشن ہوئی ہے، یہ ایک ہسٹری ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ڈیلے ہوتا ہے. تو یہ جو آٹومیٹکلی لوگ باہر آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ تو جھوٹ بول رہی ہے، یا باہر آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر 2013 میں تھا، 2017 میں اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو 2013 سے 2017 تک آپ کیا کر رہے تھے. آپ نے میرے خیال سے بہت خوبصورتی سے یہ جواب دے دیا کہ یہ معاشرہ میرے خیال سے دنیا میں ان معاشروں میں سب سے زیادہ مشکل صورتحال پیدا کرتی ہے جب آپ کے ساتھ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے واقعی میں کوئی اس طرح کی چیز سیٹ کی ہوئی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کس طرح کریں. جب آپ پہ الٹا لوگ الزام لگانا شروع ہو جاتے ہیں اور شیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی کو ہوتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر جب آپ کچھ دیر بعد، جس طرح آپ نے کاسبی والے کا حوالہ دیا، جب آپ کچھ دیر بعد بات کریں تو لوگ پھر نہ صرف آپ کو شیم بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس نے کتنا زیادہ وقت لگا لیا. ہاں بالکل.
اور اس میں یہ کہ ایک ڈاؤٹ سا آ جاتا ہے کہ آپ بیسکلی ایک تو اسے ڈاؤٹ بھی کریں اور ایک آپ ان کا کیس جو ہے ذرا کمزور کریں. لیکن اور بھی چیزیں فصیح بھائی, اور اس میں آئی تھنک وی آر کمپلسٹ کہ میڈیا ان چیزوں کو ہینڈل کس طرح کرتی ہے. دو چینل, نجی چینل بلکہ میرے ذہن میں آتے ہیں, جب یہ سارا عائشہ گل علیہ والا ایپیسوڈ ہوا تو اتنی نامناسب قسم کی اور شرمناک قسم کی باتیں کی گئیں, وہ بھی چینل کی جانب سے, کہ انہوں نے بات کی عائشہ گل علیہ کی ذات کے متعلق, انہوں نے بات کی اس کی بہن کے متعلق, اور یہ کوئی سیاسی رہنما نہیں کر رہا تھا, یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ نہیں کر رہا تھا, یہ وہی جو چینلز کی مینجمنٹ تھی وہ سامنے آ کے یہ کیس لڑ رہی تھی. تو اور دوسرا ساتھ میں جب وہ آتی تھی انٹرویو کے لیے, آپ کو یاد ہوگا 10 سال پہلے مختاران مئی صاحب کے ساتھ, صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا کرتا تھا انٹرویوز میں, جب آپ بے حد قسم کے انسینسٹیو سوالات کرتے تھے. تو یہ اگر آپ بات ایک طرف ذرا چھوڑ دیں کہ یہ ایلیگیشنز جو ہیں سنجیدہ ہیں کہ نہیں سنجیدہ, خاقان عباسی صاحب نے تو کمیٹی بنا لی یا کمیٹی کا اعلان کر دیا کہ ان کیمرہ کمیٹی ہونی چاہیے. ویسے ساتھ میں کسی کو خاقان عباسی صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ نے قصور پہ تو کمیٹی نہیں بنائی, آپ کو بنانی چاہیے. عدنان ثناء اللہ جو پی ایم ایل این یوتھ ونگ کا لیڈر, یوتھ ونگ کا ممبر تھا جس گینگ ریپ میں ملوث تھا اور اب دبئی فرار ہو گیا ہے, اس پہ بھی کمیٹی نہیں بنی, شاید آپ کو بنانی چاہیے جو آپ ایک دم سے اتنے زیادہ پریشان ہیں عائشہ گل علیہ واقعے کے بارے میں. اب ان کیمرہ کمیٹی اگر بن گئی ہے, آپ پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو حل کر لیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ جو میڈیا نے کیا ہے یہ بہت ہی آپ کو عجیب و غریب صورتحال ملتی ہے, کنسیڈرنگ اب دیو بین آؤٹ ان دی اوپن فار 10-15 ایئرس. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ کس ڈیپتھ پہ انہوں نے پروب کیا ہے, ایک ایگزامپل آف ریسزم بھی نکل کے ہے کہ گل علیہ کوئی وزیر ٹرائب ہے, یہ اس کا نام ہے, کوئی ٹرائب شائب نہیں ہے. پھر یہ برٹش گزیٹ بھی نکالا گیا, اس میں انہوں نے کیا کچھ نہیں لکھا مسلمانوں کے باروں میں, انہوں نے کیا کچھ نہیں لکھا پنجابیوں کے باروں میں. آپ اس طرح لوگوں کو روشن خیال نہیں کریں گے, اور وہی جو ایک انگریزوں کا ظالم نظام تھا جس کے ذریعے مزید تفریقیں ہوئی ذاتوں کے بیچ, اس کے تھرو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کتنے ظالم لوگ ہیں. خیر, اسی طرح گفتگو جاری رہے گی, موضوع یہی رہے گا, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. پروگرام کے اس حصے میں ہم خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانے اور ہراساں کیے جانے کے واقعات اور معاشرتی رویے پر بات کریں گے, اور ماضی کے چند اہم واقعات کا ذکر بھی کریں گے جو کہ خاص طور پر موجودہ حالات میں عوام کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے. خواتین سے امتیازی سلوک کا رویہ ہمیشہ سے موضوع بحث رہا ہے. ان واقعات کے تناظر میں ہم بات کریں گے کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو کس حد تک تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. گزشتہ 3 دہائیوں میں خواتین پر تشدد کے واقعات میں سے ہم 4 واقعات کا خاص طور پر ذکر کریں گے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جنوبی پنجاب کے غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون سے لے کر اہم سیاسی گھرانوں کو خواتین بھی محفوظ نہیں رہیں. مارچ 1984 میں نواب پور ملتان میں ہونے والا انتہائی افسوسناک واقعہ قابل ذکر ہے جس میں 3 خواتین کو برہنہ گلیوں میں پھرایا گیا, اور اس انسانیت سوز واقعے کے مرکزی ملزم اقبال شیخانہ نے عدالت سے اس جرم کی سزا محض 15 کوڑے کھا کر اور چند پیسے جرمانے کے عوض مکمل کر لی. نومبر 1991 میں پاکستان کے مشہور سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والی وینا حیات بھی خواتین پر ہونے والے ظلم کا شکار ہوئیں. اس تمام واقعے کا الزام اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر عرفان اللہ مروت پر عائد ہوا, مگر وہ بھی قانون کے شکنجے میں نہ آ سکے. جوڈیشل ٹریبیونل بھی تقرر ہوا اور عرفان اللہ مروت کو باعزت بری کیا گیا. صدر پاکستان غلام اسحاق خان صاحب نے فرمایا کہ یہ پورا کا پورا کیس جو ہے وہ ایک فکشن ہے. اس کے بعد ایک اور قابل ذکر واقعہ مارچ 2002 میں جنوبی پنجاب کے علاقے میں میر والا میں پیش آیا جہاں مختارن مائک کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, مگر ملزمان عدالت عالیہ میں اپیل کے بعد اس مقدمے سے
बरी हो गए और परवेज़ मुशर्रफ साहब जो तब के सदर पाकिस्तान थे उन्होंने भी इंतहाई नामुनासिब बातें इसी केस के मुतल्लिक़ की, जिससे तमाम मोमेंटम इस केस का ख़त्म हो गया। जून 2011 में हरीपुर में शहनाज अख्तर नामी एक खातून के घर को सुलेमान अब्बासी नाम ने एक शख्स ने अपने साथियों के हमरा ना सिर्फ तबाह कर दिया बल्कि शहनाज अख्तर को एक बड़े मजमे के सामने बरहना भी किया, मगर ये बदकिस्मती से शख्स भी कानून की गिरफ्त में ना आ सका और कुछ अरसे बाद बरी हो गया। को जो एक चीज़ कॉमन नज़र आती है इन तमाम सिलसिलों में फसी भाई, वो ये है कि चाहे आपका गरीब घराने से ताल्लुकात हो या आपके जो सारे घर वाले हैं वो भी इन तमाम ऐवानों में बैठते हों, हम जब बात करते हैं कि अनइक्वल बार्गेनिंग पावर होती है, हम जब बात करते हैं कि हरासा होता है और उसका कोई आदमी कसूरवार नहीं ठहराया जाता, वो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है। और ये भी जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि 3 दहाइयों में सवा कुछ कोड़ों के आपका कोई हिसाब किताब नहीं हुआ, मसाइल आपके स्ट्रक्चरल हैं। और जो अभी जो हमने सबसे लेटेस्ट ये गुलालाई वाला एपिसोड देखा है उसमें आपको क्या देखने को मिला, वही देखने को मिला कि इल्ज़ामात आप लगाते हैं इल्ज़ाम लगाने वाले पे, और बाकी जो सब जो अक्यूज भी होता है, जो माशरा भी होता है, वो सब फिर बैठा देख रहा होता है। एक चीज़ ट्विटर पे ज़रा वायरल हो गई थी, एक लड़का है हु इज़ अपेरेंटली डूइंग अ PhD इन या कनाडा या जिनीवा, उसने कहा इसके मुंह पे तेज़ाब बेच दो, लाइक जिस लेवल तक, और वो एक सिम्टोमेटिक थे। बहुत से लोगों ने ये बात ज़रूर नहीं की, लेकिन अगर आप देखें वो सिर्फ हम मेरे ख्याल में 1-2 गज़ उस लेवल से पीछे रखे हैं। बात सिर्फ यही है कि एक जो मैंने ज़ेबुन्निसा बरकी का जिक्र किया, उन्होंने एक पोस्ट की, उन्होंने कहा यू आर फ्री नॉट टू बिलीव, यू आर फ्री टू क्वेश्चन कि ये शायद एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी हो, लेकिन जब वो एक पॉइंट बना रही है एक पार्टी या उसके लीडरान के बारे में या उसके सपोर्टर्स के बारे में, और फिर जब वो एक्यूजेशन हो जाए और एक किस्म का प्रूफ वापस ही मिल गया कि हाँ एक लेवल ऑफ मिसोजिनी, एक लेवल ऑफ ये जो मेल डोमिनेशन वो तो ज़रूर इसमें नज़र आए। और दूसरा सलूशन में ये तैमूर रहमान ने एक बात की थी, अगर आपको याद हो जब ये मुख्तार माई का हुआ उसके साल बाद या कुछ ऐसे मुशर्रफ शुरू हो गया पॉजिटिव पाकिस्तान, जी सॉफ्ट इमेज पे। सॉफ्ट इमेज, अच्छा सॉफ्ट इमेज आपका नहीं बन सकता अगर आपके ममालिक, अगर आपके मुल्क में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो, आप जितना भी उसका PR कर दे, सलूशन ये होता है कि आप ये इंसिडेंट्स रोके, ठीक है ना, उससे आपका पॉजिटिव इमेज निकल के आता है कि आपका एक रूल ऑफ लॉ है, और जो आपके सबसे कमज़ोर एलिमेंट्स है सोसाइटी के, आप उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे होते हैं। अग्रीड। मैं 2-3 अगर वाक़यों का जिक्र कर लूँ फसी भाई, इसी को फॉलो करते हुए कि सबसे जो कमज़ोर अनासर हैं उनको आप महफूज करना चाह रहे हैं। वो क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपके जो सबसे बड़े अदारे हैं जो माशरे में अव्वलीन दर्जा रखते हैं वो इस चीज़ में मुलव्वस हैं। सबसे पहले आप पुलिस का किरदार ले लें। मुख्तार माई वाला जो केस था, सब ने जजों को कसूरवार ठहराया कि वो बाइज्जत बरी क्यों हो गए, हालांकि उसमें नासिरुल मुल्क साहब का बाकायदा डिसेंट है कि मैं पूरी कोशिश करता कि मैं इन सब के सब को पूरी सजा देता। बात यह कि सबूत नहीं था, सबूत नहीं था क्योंकि पुलिस मिली हुई थी, पुलिस ने पूरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन नहीं की, पुलिस ने सही तरह सबूत को जमा नहीं किया। जब तक आप इन्वेस्टिगेशन लेवल पे इसको पूरा सबूत नहीं जमा करेंगे, उस आदमी को सही तरह कानून के शिकंजे में कसूरवार नहीं ठहराएंगे, तो कोई जज आपको सजा नहीं दे सकेगा। तो ये हो गई पुलिस। जो दूसरी बात है वो आपकी मीडिया है। आयशा गुलालाई वाला आपने एपिसोड देख लिया, अदनान सनाउल्लाह जो PMLN यूथ विंग का मेंबर था फसी भाई, वो हम दोनों को पता है जब वो गैंगरेप का वाकया हुआ तो आपके कुछ बड़े रोशन ख्याल इंग्लिश वीकलीज थे जिन्होंने कहा कि जो लड़की थी, हालांकि वो अंडर एज थी, कंसेंट कर रही थी। तो इतनी आप इस तरह की बात कर किस तरह सकते हैं? और आखिरी बात जो ये वो ये सच गप वाला, जी बिल्कुल। और आखिरी चीज है, जब आपके जो सियासी लोग हैं वो इस चीज़ में मुलव्वस होते हैं। हमने बात फरहाना हयात वाले केस की भी की, जिसको वीना हयात केस कहा जाता है, जिसमें आपके होम अफेयर्स एडवाइज़र मुलव्वस थे। जुडिशल ट्रिब्यूनल आपने सेटअप किया, उसमें भी उसको बाइज्जत आपने बरी कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें जब आप देखते हैं, चाहे वो सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखें, चाहे वो पुलिस से ताल्लुक़ रखें, चाहे वो आपकी मीडिया से ताल्लुक़ रखें, ज़हनियत तो आपको अक्रॉस द बोर्ड तब्दील करनी होगी। नो, आई एग्री विथ यू एब्सोल्युटली। और इस
پرٹیکولر کیس میں اکثر ہم جب بحث کرتے ہیں میں ایک چیز کہتا ہوں کہ مجھے 90s بہت کلیئرلی یاد ہے اور ہم نے کافی پروگریس کی ہے کافی چیزوں میں، لیکن اس پرٹیکولر کیس میں ناٹ سو مچ کہ یہ کیس کیا ہے، یہ جو ریئیکشن ہے مجھے اندازہ ہوا کہ چیلنج بہت بڑا ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح زکا کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.